बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको इस व्लॉग के अंदर। अल्लाह तबारिक व तआला आप सब पर करोड़ों जैसे उसने एहसान किए हुए हैं, मज़ीद भी एहसान फरमाता रहे और अपनी नेमतों से नवाजता रहे। तो आज जन्नत के सरदार की विलादत का दिन है। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी इस चीज़ की सआदत हासिल है, इस चीज़ की बड़ी बरकतें हासिल हैं कि वो बड़ी मोहब्बतों के साथ विलादत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम मनाते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यूं समझ लीजिए, ऐसे आप कह सकते हैं कि उनके नसीब के अंदर नहीं है कि वो इस अल्लाह तबारिक व तआला के प्यारे शाहकार का विलादत मनाएं या उनकी मोहब्बत का इजहार करें या उनके मामलात को दुनिया वालों पर जाहिर करें। याद रखिए, जिस बंदे के पास अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी आल से प्यार नहीं करता, तो यूं समझ लीजिए वो इस जहान में भी उसका वो खाली है, अगले जहान में भी खाली है। यूं कह लीजिए, ना उसका ये जहान है ना उसका अगला जहान है। तो अहबाब ज़ीवकार, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं तो एक अदायगी दे रहा हूँ। अब मेरी अदायगी जो है उस पर थोड़ा सा आप गौर करें, तवज्जो दें। देखें ना, कोई शख्स अगर अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत करता है तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत करके उस पर कोई एहसान कर ले। जब बंदा अल्लाह तबारिक व तआला की इबादत करता है, उसकी फर्मा बरदारी के अंदर आता है, तो ये उस बंदे को खुद को फायदा पहुंच रहा होता है। और आप अगर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के विलादत की खुशी मनाते हैं या औलिया अल्लाह के उरूस के अंदर यानी उर्सों के अंदर आप शिरकत करते हैं और उनकी खुशी मनाते हैं, या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में से किसी की खुशी आप मनाते हैं, उसकी विलादत का दिन मनाते हैं, तो ये जो है ना, ये चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, ना कि आप उनको कोई फ़ायदा दे सकते हैं। बाकी रहा मामला आले रसूल का, तो आले रसूल का तो मामला ही जुदागाना है। आले रसूल का तो यूं समझ लीजिए कि आपने जिक्र किया तो आप उनका जिक्र कर रहे हैं जिनकी इजाजत से आपको जन्नत के अंदर दाखिला मिलता है। बहरहाल, बुजुर्गान दीन से हमने एक बात सीखी है कि जो तालिब दुनिया होता है वो मुखन्नस है, मतलब यूं समझ लें, ना वो मर्दों के अंदर शामिल है ना औरतों के अंदर शामिल है। यानी जो दुनिया की तलब करता है, दुनिया का लालच रखता है और दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो वो यूं समझ लीजिए कि वो मुखन्नस कहा गया है। और जो बंदा तालिब उकबा है, यानी उकबा की तलाश करता है और उसकी ये कोशिश है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत संवर जाए, तो वो इस बात को जान ले कि उसके लिए कहा गया है कि वो औरत है। इसकी मिसाल यूं समझिए कि दुनिया के अंदर दुनिया
کیونکہ یہ فانی ہے، اس کے اندر کوئی مطلب اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے تو وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عالم حادث ہے، تو آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو عالم کے اندر جو ہے نا جی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو دنیا کے اندر یعنی یہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مخنث ہوتا ہے نا اس کی زندگی بڑی عجیب سی ہوتی ہے، یعنی وہ چاہے دولت اکٹھی کر لے، اچھی بلڈنگیں بنا لے، سارا کچھ کر لے نا، تو اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایک نہ تو وہ اولاد بھی نہ ملی اس کو، نہ ہی اس کی شادی ہو سکتی ہے، نہ یعنی وہ کسی کو کسی حساب میں نہیں آتا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، کسی نے مخنث کو حقیر نہیں سمجھنا، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جو سٹیپ آتا ہے، تو جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ زیبائش کو، زینت کو پسند کرتی ہیں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ عقبہ کی تلاش جو ہے، عقبہ کا جوہد جو ہے، عقبہ کا جو لالچ ہے وہ عورت کرتی ہے۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ اگر عقبہ حاصل ہو جائے یا دنیا حاصل ہو جائے تو انسان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب آگے کیا کہا گیا؟ طالب مولا ہے نا، طالب مولا تو وہ مرد ہے، یعنی طالب مولا کو مرد کہا گیا ہے۔ بلکہ میری زندگی کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بزرگ تھے درویش، تو یہ جھنگ کے قریب ترمو ہیڈ ہے، وہاں پر میں دریا کے کنارے کچھ اپنی مطلب یوں کہہ لیجئے کوئی تصوف کے معاملات ہی تھے، تو اس کے لیے میں وہاں پر دریا کے کنارے جا کے بیٹھتا تھا۔ تو وہ وہاں پہ نا ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، وہ لاہور کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا بڑی عجیب بات سنائی۔ وہ کہنے لگے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوں، یہ کیونکہ جنت کے سردار کی بات ہو رہی ہے، مالک جنت حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے۔ تو انشاءاللہ ذکر میں نے مولا حسین علیہ السلام کا ہی کرنا ہے، لیکن وہ آگے میں گفتگو کو اس طرف لے آؤں گا۔ بہرحال ابھی آپ یہ سمجھیے بات۔ وہ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے مجھے محل نظر آئے، تو میں وہاں رک گیا، یعنی میں سفر کر رہا تھا تو مجھے بڑے خوبصورت خوبصورت محلات نظر آئے، تو میں جب وہاں پہ رک گیا تو میں کہنے لگا کہ یہاں سے پتہ کرنا چاہیے کہ یار یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میں نے دروازے سے سامنے نظر ڈالی، تو وہاں جو ہے نا بڑی خوبصورت خوبصورت جو ہے نا خواتین تھیں، اور وہاں جو ہے نا جی دودھ کی نہریں چل رہی تھیں، شراب کی نہریں چل رہی تھیں، اور سبزہ ہی سبزہ تھا، اور بڑی خوبصورتی تھی۔ تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی آپ کو نہیں پتا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا دیں یہ کون سی جگہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس نے مجھے کہا بابا جی یہ جنت ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو پھر میں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور اس کو میں کہنے لگا او بھائی میں نے تو آگے جانا ہے۔ اچھا یہ 10 15 سال 20 سال پہلے مجھے جو ہے نا جی ان بزرگوں نے یہ بات سمجھائی۔ اب میں سوچتا رہتا تھا کہ یار یہ کیا وہ بابا جی کیسی وہ بات مجھے بتا گئے، اس کے اندر راز کیا تھا؟ تو سال ہا سال کے بعد یعنی ایسے بزرگان دین سے ملاقات کر کر کے، اللہ والوں سے مل مل کر، پھر یہ جو ہے نا جی مجھ پر راز کھلا کہ وہ جو کہتے تھے نا جی کہ او بھائی میں نے تو آگے جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص طالب مولا تھا۔ تو بہرحال یہ جو جنت والا معاملہ ہے نا، یہ جنت تو حضرت امام حسین علیہ السلام خرید چکے ہیں، چاہے کسی کو آگ لگے یا کوئی ٹھنڈا ہو جائے یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو یہ تو پڑی ہے سید زادوں کے پاس گروی، کیونکہ میرے
آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ان کے بارے میں جو فرمان آتا ہے، اور واضح بڑا شور ہے، آفاق کی حدیث پاک ہے، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سید الشباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے شہزادے جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو یہ تو بات پہلے سے واضح ہو چکی ہے کہ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بزرگ مجھے فرما رہے تھے، بلکہ یہ روایات کے اندر بھی جو ہے نا جی یہ بات ملتی ہے کہ جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے نا، تو جنت کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے، جیسے ہم گھر میں دروازہ کھولتے ہیں اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے علی 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 علی، ایسے کر کے وہ دروازہ کھلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یا یہ مطلب ان کو آپ خیالات کے اندر لے آئیں، سمجھیں اس بات کو کہ کیا کمالات ہیں ان سادات کرام کے۔ تو میں نا شہادت کی طرف ذکر کو نہیں لے جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو ایک واقعہ جو ہے وہ میں مینشن کرتا چلوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ بھیجا، اور یہ میں نا لکھی پڑھی باتیں کر رہا ہوں میرے بھائی، ایسے نہیں مطلب کہ میں منہ سے بولتا چلا جا رہا ہوں اور بابوں سے سنی ہوئی باتیں تو ایسے میں نے کر دی بات نہیں، میں اگر کوئی بندہ ثبوت لینا چاہے تو میں ان چیزوں کے ثبوت بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ بھیجا امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آنے والے ہیں، اور تحفہ بھیجا، کیا تحفہ بھیجا؟ شہادت کا تحفہ بھیجا گیا۔ شہادت کا تحفہ بھیجا گیا کہ شہادت ان کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کوئی مہمان آتا ہے اور اس سے حال احوال پوچھا جاتا ہے، تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین کے چہرے پر جو ہے نا جی کچھ ملال تھا، تو پوچھنے لگے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس، حالانکہ علن لیلان یہ پکی بات ہے میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ہم تک پہنچنی تھی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ ہم کہنے لگے جی میں سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، فرشتوں کی جماعت میرے ساتھ تھی، میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تحفہ لا رہا تھا، تو راستے میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو فلاں پہاڑ کے اندر پڑا ہوا تھا اور اس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ تو میں اس کی طرف گیا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ہے تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے نیچے جھانک کے دیکھا تو ایک بندہ مجھے نظر آیا جس کی جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹانگوں سے معذور تھا۔ تو میں نے کہا اس بندے کو کیا سروکار ہو سکتا ہے زندگی سے؟ تو یہ جو میں نے کہا نا کہ اس کو زندگی سے کیا سروکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کی طرف میں نے توجہ نہیں دی، تو اسی وقت مجھے سزا دی گئی اور میرے پر کاٹ کے دنیا کے اندر مجھے پھینک دیا گیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا ہوں جی کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کرتا دیا کہ یہ کرتا لے جائیے اور اس فرشتے کے پروں کو مس کیجئے اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کرتا لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا لے کر گئے جبرائیل علیہ السلام، اور وہاں جا کے وہ کرتا مس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوبارہ پر عطا فرما دیے، اور پھر وہ فرشتہ ان فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو کر واپس آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ او میرے بھائی ذرا غور تو کر،
جن کے کرتے فرشتوں کو شفا دیتے ہیں، وہ اگر تیرے میری طرف نگاہ فرما دیں، یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے، یا حسین ابن علی پہنچو مدد کے واسطے۔ اور خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسی زبردست بات کی ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر تجھے اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بنا لا الہ کیا ہے، اور جیسے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، تو یہ ان چیزوں کو آپ اگر توجہ کریں تو پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اور ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ سادات کا ذکر ہو رہا ہے اور میرے مولا کا ذکر نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو باہر نہ ایک سوالی کھڑا تھا، وہ سوال کر رہا تھا کہ مولا مجھے روٹی عطا فرمائی جائے۔ تو جب سرکار باہر تشریف لائے تو کمبر سے فرمایا یہ سوالی سوال کر رہا ہے بھائی، اس کو روٹی دو۔ تو حضرت کمبر میرے لیے تو وہ بھی بہت بڑے ادب کا مقام ہے کہ میں تو حضرت کمبر کے بھی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں۔ حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے مولا اس نے روٹی کا سوال کیا ہے لیکن روٹی اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہے۔ تو اب سرکار کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا، بلکہ یوں ترتیب ہے، پہلے انہوں نے حضرت کمبر نے کہا کہ روٹی توشہ دان کے اندر ہے، فرمایا سارے کا سارا توشہ دان اس کو پکڑا دو، اس کو بخش دو۔ تو عرض کیا مولا وہ تو توشہ دان جو ہے وہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا جی لدا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ وہاں سے روٹی نکال کے اس کو دے دو، بلکہ فرمایا یہ اونٹ اس کے حوالے کر دو۔ عرض کیا مولا وہ اونٹ تو ایک قطار کے اندر ہے اور وہ قطار 70 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ تو میرے مولا فرمانے لگے چلو وہ 70 کے 70 اونٹوں کی مہار اس کو پکڑا دو۔ اب یہاں پہ میں اپنا جو یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد تھا وہ میں نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ فرمایا گیا کہ اونٹوں کی قطار ہی حوالے کر دو تو یوں فوری طور پہ انہوں نے رسی پھینکی اور دور بھاگ کر چلے گئے۔ تو مولا مسکرائے، آپ بھی سارا علم جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر پوچھا کمبر رسی دے کر، اس شخص کو رسی دے کر تو بھاگا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور مجھے یہ ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں آپ اس کو ان اونٹوں کو سنبھالنے کے لیے مجھے بھی ساتھ ہی نہ دے دیں، تو اس لیے میں ڈر گیا تھا، میں نے جلدی جلدی رسی دی اور میں بھاگ کر دور نکل گیا تاکہ آپ کے قدموں سے لگ کے میری زندگی گزرے، آپ کی خدمت کے اندر ساری زندگی گزر جائے، کہیں آپ اس شخص یہ اس مانگنے والے کے حوالے مجھے ہی نہ کر دیں۔ تو میرے بھائی وہ سخاوت کا دروازہ، وہ ہستیاں اور وہ اتنی کامل ہستیاں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں یا ان کے کیا تو مقام تولے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ کئی ہندو پنڈت یہ سوال کر چکے ہیں، کئی عیسائی یہ سوال کر چکے ہیں کہ یار مسلمانوں تم میں جب کوئی کذاب کھڑا ہوتا ہے تو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کوئی کئی طرح کے دعوے کیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خدا ہونے کے بھی دعوے کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی حسین ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ میرا بھائی حسین ہونے کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، حسین بننے کے لیے پھر 72 تن کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر غریب الوطنی
اور ایک ایسی جگہ جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آپ میرے اوپر ڈیرا نہ لگائیں، اور وہاں ڈیرا لگا لینا، جا کے بتا دینا کہ آپ کو وہاں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود آپ کا سفر فرمانا۔ تو میرے بھائی، پہلے تو کربلا کو ایسی جگہ کہا جاتا تھا کہ جہاں پہ مثال کے طور پر یعنی ایسی جگہ تھی کہ تکلیف دہ جگہ تھی، اور جب میرے مولا تشریف لائے تو آج کربلا کو بڑے ادب سے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے۔ آج عشاق اس طرف کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے آل رسول کی محبتیں سمیٹتے ہیں۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی بھی خیر فرمائے، ہماری بھی خیر فرمائے، اور آل رسول کے صدقے ہمیں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ السلام علیکم۔